Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. President FPCCI Irfan Iqbal Sheikh Sahab, Vice President Mia Anjum Nisar Sahab, Khwaja Shahzeb Sahab, former SVP Muhammad Ali Mia Sahab, and each and everyone sitting here today. I thank you profusely for giving me this opportunity to be here today at this august house, this august institution, this august office. Thank you very, very much. और मैंने रिक्वेस्ट की थी शेख साहब से, मैंने कहा कि मुझे वो सेटिंग नहीं चाहिए जिसमें मुझे पोडियम पे आप खड़ा कर दें और मैं एक रिवायती तकरीर करूँ. दिस इज़ नॉट माई स्टाइल. मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अपने जो ऑनरेबल यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन चाहती हूँ, क्योंकि हमने कोई चीज़ आप पे इम्पोज नहीं करनी, हमें आपसे सुनना है. मुझे इनपुट चाहिए आप सबसे. और आज का जो इन्होंने टॉपिक रखा है वो बहुत रेलेवेंट है, चार्टर ऑफ इकॉनमी. और आज जितनी उसकी ज़रूरत है शायद पाकिस्तान की 76 इयर्स की हिस्ट्री में उसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी ये नहीं है कि आपने कुछ बिजनेसमैन को बिठाया, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बैठे और एक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया. इसके ड्राइवर्स जो हैं पहले हमें वो पता होना चाहिए. आपको पता भी होगा, आप सब माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्म्ड और नॉलेजेबल लोग हैं. Recording stopped. लेकिन इसके जो ड्राइवर्स हैं हमें पहले उनकी तरफ देखना चाहिए कि ये कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं होता. इसके ड्राइवर्स सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अगर आपका मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल इल्स. ऑल इल्स उसमें इकॉनमी भी आती है. उसके बाद जो विजन है जिसको आप इलेक्ट करते हैं, उसका विजन क्या है, उसका स्ट्रेटेजिक विजन है या नहीं है. और विजन सिर्फ ये नहीं है कि उसने इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या बनानी, वो विजन ऑल इनकम्पसिंग एक व्यू है जो आप जिसको इलेक्ट करते हैं उसके पास वो विजन है या नहीं. अब वो विजन क्या है उस पर हम अभी आते हैं. और फिर जो एनवायरनमेंट है बिजनेस करने का वो कितना कंड्यूसिव है. आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कितने आपके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने एक्सट्रैक्टिव हैं या कितने इंक्लूसिव हैं. आपको साथ लेके चलते हैं. आपको जो ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए, पाकिस्तान का इकोनॉमिक उसका चलाने के लिए, परिया चलाने के लिए, वो आपको अवेलेबल है या नहीं है. और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल, हम बहुत बात करते हैं रिफॉर्म्स की, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की सुनते आए हैं. उसमें ऑब्वियसली हमारे जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो भी हैं, उसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी हैं, वो भी हैं. मैं उस सब चीज़ पे आती हूँ. लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना जिसकी अभी आपने बात की, मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, वो कंटिन्यूटी है. और जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मैं पूछना चाहती हूँ किस चीज़ पे डिपेंड करती है. वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी पे डिपेंड करती है टोटली. और यहाँ होता ये है कि क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, तो जो गवर्नमेंट आती है, जो उसको पता होता है सही इंसान आ जाए, गलत इंसान आ जाए, वो उसको अपने मुताबिक जो है चीज़ों को डील करता है और मुल्क उस तरफ चल पड़ता है. फिर 3-4 साल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वो सब खत्म हो जाता है और वो नई पॉलिसीज आ जाती है. इस तरह ही मुल्क नहीं चल सकता. और जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है आपकी, वो डिक्टेट करती है, इट डिक्टेट्स कि जो आपकी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है उसको आपकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करती, उसको अफेक्ट करती. इस दुनिया में 2 निज़ाम है. एक आप कह लें कम्युनिज्म कह लें, सोशलिज्म कह लें, और एक
آپ نے اکانومی کی لبرلائزیشن. میں یہاں پر آج پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتی. لیٹس بی پولیٹیکلی بالکل ہم بائس کے بغیر اور کسی بھی پریجڈس کے بغیر بات کریں گے. لیکن جب ہم بات کریں گے تو جو ڈفرینٹ گورنمنٹس رہی ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کی جو ویژنس ہیں, وہ ضرور سامنے آئیں. اب میں 90s کی اگر بات کروں, میاں صاحب کی پہلی حکومت آئی 90s میں. اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے اکانومی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, جس کو آپ سوشلزم کہتے ہیں, کمیونزم کہتے ہیں. یہ ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں. میں کسی بھی بریکٹ میں کسی کو بریکٹ کر کے میں کنڈیم نہیں کرنا چاہتی. لیکن آپ نے ایک آپ کا سسٹم تھا جس میں بزنس مین کو جا کے ایک چھوٹے سے کسی بیوروکریٹ کے سامنے بٹھا دیا جاتا تھا. آپ کو اگر ٹیلی فون کنیکشن چاہیے ہوتا تھا, یا آپ کو کوئی بھی اجازت چاہیے ہوتی تھی, کوئی لائسنس چاہیے ہوتا تھا, کوئی پرمٹ چاہیے ہوتا تھا, تو وہاں پر ایک چھوٹا سا آفیسر بیٹھ کے آپ کی قسمت کے تقدیر کے فیصلے کرتا تھا. اگر آپ کی سفارش تھی, ایکسس تھی, تو آپ کا کام ہو جاتا تھا. ورنہ ایک ٹیلی فون کنیکشن لینے کے لیے آپ کو کتنا, ابھی میں 90s کی بات بتا رہی ہوں, کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی تھی, کتنے چکر اس آفس کے لگانے پڑتے تھے, جو کہ ہیوملیٹنگ بھی. کوئی مانگنے تو نہیں آپ لوگ جا رہے کوئی چیز, آپ لوگ ڈرائیورز ہیں اکنامک چینج کے, آپ ایجنٹس ہیں چینج کے. تو اس چیز سے ایک نیا ویژن دیا, کھول دی اکانومی, دل کھول دیے, بارڈرز کھول دیے, لبرلائز کر دیا. لوگوں کو کہا کہ تم انویسٹمنٹ لے کر آؤ, تم انویسٹ کرو, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آئے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں پھر ایک وقت وہ بھی آیا چند مہینوں کے اندر کہ آپ کو اعلانات ہوتے تھے کہ ٹیلی فون لائنز بچ گئی ہیں, کس کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے وہ آ کے لے جائے. اور آپ کو دنوں میں ٹیلی فون کنیکشن جو ہے وہ ملا کرتے تھے. تو یہ بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس دیا, ان کو زنجیروں سے آزاد کیا, شاکل سے آزاد کیا. یہ ہے کام ایک ویژنری لیڈرشپ کا. آپ نے لبرلائز کر دیا اکانومی کو, انکلوسیو انوائرمنٹ کر دیا, ریڈ ٹیپزم کو ختم کر دیا, ون ونڈو سولوشنز آپ نے دے دیے بزنس مین کو, بجائے اس کے کہ وہ کبھی ناظرہ کے آفس جا رہا ہے, کبھی گیس کنیکشن کے لیے جا رہا ہے, کبھی ٹیلی فون کنیکشن کے لیے جا رہا ہے, کبھی بجلی کے کنیکشن کے لیے جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ابھی ہم ایگزامپلس پر بھی آئیں گے کہ ایگزامپلس کس ملک نے کیا کیا, ہمیں وہ اسٹڈی کرنی بہت بہت ضروری ہے. تو یہی سسٹم تھا 90s میں بھی. اس کے بعد 3 دفعہ میاں صاحب کو حکومت ملی اسی سسٹم سے, جس سسٹم میں پہلے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آپ کی اپنی جو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انڈسٹری اونرز ہوں گے, آپ کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. سمجھ نہیں آتی تھی کہ بجلی کو کہاں ڈائیورٹ کرے, انڈسٹری کو دیتے تھے تو آپ کا جو آپ کے گھروں میں بجلی چلی جاتی تھی, بجلی گھروں میں دیتے تھے تو انڈسٹری بند ہو جاتی تھی. بجلی نہیں تھی آپ کے پاس, گیس نہیں تھی آپ کے پاس, انڈسٹریز بند ہو کے پڑی ہوئی تھی. پھر وہ 2013 میں جب گورنمنٹ آئی تو آپ سب نے دیکھا کہ 3 سال کے اندر اسی سسٹم کے ساتھ 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ ہوئی سسٹم کے اندر, اور لوڈ شیڈنگ 0 پہ آ گئی اسی سسٹم, اسی ملک. اور اس کے بعد LNG ٹرمینلز بن گئے, سستے داموں آپ نے گیس خریدی, LNG ٹرمینلز آپ نے بنا دیے, شپ آتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, LNG آنا شروع ہو گئی. تو یہ کیا تھا؟ یہ کوئی میجک وانڈ تو نہیں تھا نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کہ وہ کر دیا, لیکن صرف ایک ویژن تھا, ایک اسٹریٹجک ویژن تھا. اور یہ صحیح کہا آپ نے کہ پالیٹیشینز, آپ پالیٹیشینز نہیں ہیں میں سمجھتی ہوں, لیکن پالیٹیشینز جو ہے نا وہ اکانومسٹ تو نہیں ہوتے, لیکن ایک ان کی سینس آف رسپانسبلٹی, سینس آف ڈیوٹی ہوتی ہے ٹورڈز دا کنٹری. اور وہ جانتے ہیں, پالیٹیشینز بھی جانتے ہیں, جن کا اکنامک ویژن ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اور میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. اس چیز کا احساس ہے مجھے. اور PMLN, کیونکہ PMLN کی لیڈرشپ خود بزنس کمیونٹی سے, تو آپ کو جو بھی تکلیف آتی ہے یہ کوئی پرائڈ کی بات نہیں, ایک ریالٹی ہے. میں پریگمیٹک بات کر رہی ہوں کہ جو لیڈرشپ جو ہے PMLN کی, وہ اس لیے ہر دفعہ کامیاب بھی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق بزنس کمیونٹی سے. آپ ہم سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے فضل سے کہ آپ کی مشکلات کی, کہ آپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, ہم جانتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے, یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ آج تک میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ پولیٹیکل تھا, پولیٹیکلی کام زیادہ کرتے, لیکن میں آج یہاں پہ کیوں ہوں؟
میں آج یہاں پہ اس لیے کہ قومیں بنتی اور بگڑتی، اکانومیز بنتی اور بگڑتی ایک ڈیسیجن سے ہیں جو کرٹیکل جنکچرز پہ نیشنز ڈیسیجن لیتی، اس سے قومیں بھی بنتی ہیں، اکانومیز بھی بنتی ہیں، قومی بگڑتی بھی ہیں، اکانومیز بھی بگڑتی ہیں، اور پھر آج ہم اسی کرٹیکل جنکچر پہ آ کے کھڑے ہیں، ہم کراس روڈز پہ کھڑے ہیں۔ بے شک پچھلے کئی سال بہت اکانومی کا برا حال رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ہوپ ہے، ہم ایک ایسے کرٹیکل جنکچر پہ کھڑے ہیں، کراس روڈ پہ کھڑے ہیں کہ ہم آگے بھی جا سکتے ہیں، یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور پیچھے بھی جا سکتے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے لیکن اس سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، اور میں ڈرتی ہوں اس دن سے جب آپ سب میں اور ہم سب میں وہ ہوپ جو ہے نا، ایک رے آف ہوپ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ بہت بہت کروشل کرٹیکل جنکچر ہے، اس میں ہم نے اپنی جو آپ جو فیصلہ کریں گے، پاکستان کے عوام جو فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ اوپینین لیڈر ہیں، آپ اپنے جو ایریا آف انفلوئنس ہے آپ کا، آپ جو ڈیسیجن میکنگ کریں گے وہ آپ کی ذاتی بزنس کے اوپر بھی، پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی، پاکستان کے فیوچر کے اوپر بھی بہت افیکٹ کرے گا۔ کیوں دنیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ملک جو ہے وہ ترقی کر جاتے ہیں، اور کیوں دنیا کے کچھ ملک جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اس کی میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس کی جیوگرافی، ہسٹری، کلائمیٹ چینج، یہ سارا کچھ ناٹ ود اسٹینڈنگ، یہ سب کچھ میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس دیتی ہوں۔ آپ دبئی کی بات بہت ہوتی ہے، یو اے ای، آپ دیکھیں یو اے ای کے پاس تیل اور اس کے سوا کیا تھا؟ انفراسٹرکچر تھا نا ان کے پاس، انہوں نے بنایا انفراسٹرکچر، انہوں نے بیسٹ برینز کو لا کے ذمہ داری دی، اپنے لوگوں کو ٹرین کیا اور پھر ان برینز سے ٹیک اوور کر لیا، انفراسٹرکچر دیا لوگوں کو، انہوں نے انسینٹیو دیا۔ اب پوری دنیا میں مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ مجھے پتا ہے ہماری بزنس کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ ہے تو وہ دبئی جا کے انویسٹ کریں بجائے پاکستان کے اندر انویسٹ کریں۔ کیا وجہ؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ ویژن تھا ایک، سب سے پہلے ایک ویژن تھا، اسٹریٹجک ویژن، کہ میں یو اے ای کو، دبئی کو یہ بنانا چاہتا ہوں، ہب بنانا چاہتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں، آپ نے کہیں بھی فلائٹ لینی ہو، میں ابھی لندن گئی، یقین مانے 25 گھنٹے کے بعد میں لندن پہنچی، تو میرا پورا سفر واپسی کا بھی جاتے ہوئے بھی میرا سر شرم سے جھکا ہوا کہ اتنا بڑا 25 کروڑ کا ملک ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس ہے کیا کیا، ہمارے پاس منرلز ہیں، ہمارے پاس موسم ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ 12 موسم کس نے کہا ہے؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو نہیں ریئلائز کر رہے، ہم اپنے پوٹینشیل کو پہچان ہی نہیں رہے کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب اسٹریٹجک ہم ویژن کی بات کرتے ہیں تو صرف اکنامک پالیسیز کی بات نہیں کرتے، ہم اس ویژن کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ دا ورلڈ ویوز یو، ہاؤ دا ورلڈ سیز یو۔ اور دنیا کے ملک جب آپ کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ کیا ہم اس ملک پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اب جس ملک کے اندر پالیسیز اتنی اس طرح کی آؤٹریجس پالیسیز بنے گی کہ آج یہ ہے کل نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، وہاں کون سی انویسٹمنٹ آئے گی؟ اور پھر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ چلاتے ہیں اور آپ حکومت بدلتی ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی فون کر کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہہ دو کہ یہاں پاکستان سے پروگرام نہ دیں۔ وہ جو ہماری ایک حالت بن گئی ہے کہ ہم کشکول لے کر $1 بلین کے لیے پھر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، لٹرلی ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام بہت دنیا میں چلتے ہیں، بڑی جو ڈیولپنگ جو اکانومیز ہیں اور جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کے ساتھ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام چلتے ہیں، لیکن ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے نا وہ بیٹھ کے طے ہوتی، ڈکٹیٹ نہیں کی جاتی۔ ہمارے اندر کیا فرق ہے، ہم $1 بلین کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے ہاتھ ایسے کیے، کتنا ہماری جو نیشنل پریسٹیج ہے، نیشنل سینس آف آنر، اس کو کتنا بڑا وہ دھچکا لگتا ہے۔ کیا یہ والا آپ خود بتائیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ $1 بلین کے لیے آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور وہ ہماری پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج لوگوں کے چولہے بجھ گئے، تو کیا اچھا لگتا ہے آپ سب کو؟ نہیں اچھا لگتا۔ یہ گھر ہے ہمارا،
یہ ہم اسی مٹی سے اٹھے اسی مٹی میں جانا ہے. میرا بیٹا 10 سال باہر پڑھ کر اپنے ملک واپس آیا ماشاءاللہ, اور میں نے کہا تم یہاں آؤ, یہیں پر بزنس کرو, یہیں پر کاروبار کرو, تاکہ مجھے بھی پتا چلے نا کہ جو آپ کو مشکلات آتی ہیں وہ کیا مشکلات آتی ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹس کا کام نہیں ہے بزنس کرنا. میں نے اپنے لیڈر سے, اپنی جماعت سے, اپنی پالیسی سے یہی سیکھا ہے, اپنے والد سے یہی سیکھا ہے کہ the government should come out of the business of doing business. گورنمنٹ کا رول بزنس کرنا نہیں ہے, گورنمنٹ کا رول آرگنائزیشنز چلانا نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام صرف اور صرف آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے, انکلوسیو ڈیسیجن میکنگ کرنا ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے ان کی پوری مرضی منشا اور ان کی ٹو دیئر سیٹسفیکشن پالیسیز بنانا ہے, اور پھر ان کی روتھلیس امپلیمنٹیشن کرنا ہے. دنیا میں کچھ مثالیں ہیں, میکسیکو, لیٹن امریکہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس, ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا, اور اس کے بعد اب انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. میں کوئی دور کی بات نہیں کرتی, بات یہ ہے کہ جب آپ لیٹن امریکہ کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ایک جگہ ہے, آپ کو پتا ہوگا, نوگالس. آدھا میکسیکو میں ہے, آدھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اسٹیٹ آف ایریزونا. آپ دیکھیں جو اسٹیٹ آف ایریزونا میں یو ایس میں ایک پارٹ ہے نوگالس کا, اس میں ایوریج پر کیپٹا انکم $30,000 ہے, اور بالکل اس کے ساتھ جو میکسیکن بارڈر کے اس طرف نوگالس ہے, اس کے اندر جو ایوریج انکم ہے وہ 3 times لیس ہے. کیا وجہ؟ وجہ صرف یہ کہ ادھر اکنامک انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہے, رول آف لا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. آپ لینڈنگ کے لیے بینکس تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اب جہاں پر 25% انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہاں پر کوئی کیا پیسہ, وہ تو انٹرسٹ ریٹ ہی دیتا رہ جائے گا. یہی انٹرسٹ ریٹ 2016-17 میں کتنا تھا بتائیے آپ سے؟ 7% پہ تھا, اور نواز شریف صاحب کہتے تھے یہ بہت زیادہ ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا اس وقت, حالانکہ میں اتنی ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھی, بار بار یہ کہہ کے سنا, وہ چیزیں میری یہاں بیٹھ گئی ہیں کہ 7% بہت زیادہ ہے. پھر اس کو 5% پہ لے کر آئے, اور آج 25%. آپ امیجن کریں, جب لینڈر آپ کو 25% پہ دے رہا ہے تو آپ نے کیا کمانا ہے اور کیا آپ نے بچانا ہے. تو لا اینڈ آرڈر, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, آپ دیکھیں نا میکسیکن سائٹ میں کیا ڈکٹیٹرشپس تھی. ایک ڈکٹیٹرشپ صرف ملک میں ایک نظام رائج نہیں تھا, بلکہ یہاں پر بھی ڈکٹیٹرشپ تھی کہ جو چاہو جو لوگ ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں. سسٹمز نہیں ہیں, سسٹمز کو پنپنے نہیں دیا گیا. اور نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا کی آپ دیکھیں, بات آپ کریں, میں مثال دیتی ہوں. ساؤتھ کوریا دیکھیں ریچسٹ ملکوں میں سے ایک ہے, اور نارتھ کوریا کا حال دیکھیں. اور 40 سال پہلے دونوں کے آلموسٹ جو انڈیکیٹرز تھے وہ برابر تھے, لیکن وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں پر ایک پیروکیل مائنڈ سیٹ ہے, وہاں پر نیرو ویژن ہے. اور ساؤتھ کوریا کو انہوں نے کھولا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. اور اب یہ اسی لسٹ میں اب انڈیا اور پاکستان دیکھیں. پاکستان 90s میں جو میاں صاحب کے اکنامک ریفارمس تھے, آپ لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت منموہن سنگھ صاحب جو تھے وہ فائنانس منسٹر. انڈیا نے ان کو, پرائم منسٹر نے ان کو پاکستان, نواز شریف صاحب کے PMLA کے پاکستان کی اکنامک ریفارم اسٹڈی کرنے کے لیے بھیجا, اور آپ وہ اسٹڈی کر کے چلے گئے. ہمارے وہ میاں صاحب کی حکومت ختم ہو گئی, وہ کہاں پہنچ گئے, وہ 3.7 ٹریلین کی اکانومی ہے, ہم 3.7 بلین کی اکانومی کی نہیں رہے. کتنی افسوس کی بات ہے. تو میاں صاحب کے 3 دور ہیں, تینوں میں آپ ترقی کی ریشو دیکھیں. جب 2013 میں لوڈ شیڈنگ بھی آپ چھوڑ گئے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, 0 لوڈ شیڈنگ پہ ہم 3 سال میں آ گئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ٹیررزم, جس ملک میں ٹیررزم ہو, جس گلی محلے میں دھماکے ہوتے ہیں, اس ملک میں کون انویسٹمنٹ لیتا ہے. اس ملک میں جو انڈسٹری لگ بھی رہی ہوگی وہ بھی بند کر کے لوگ اپنے گھروں کو بیٹھ جائیں. تو وہ بلینز اس وقت بھی خرچ کر کے ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے میاں صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا وار اگینسٹ ٹیرر. اور اللہ کے فضل سے دیکھیں آج پاکستان میں سکون ہے. وہ اگر وہ ٹیررزم ختم نہ ہوتا تو ہم تو افغانستان بن گئے ہوتے.
کہ ہمارے ہر گلی محلے میں دھماکے ہو رہے تھے. تو رد الفساد اور دوسرا کیا تھا ایک ضربیہ وہ. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان تب بھی ریلیجسلی ڈیوائڈیڈ تھا. کچھ لوگ ٹیررسٹ کو آج بھی ہیرو سمجھتے ہیں. تو اس وقت ایک کنسنسس بلڈ کر کے تمام پارٹیز کے اندر اپنے دشمنوں کو بھی جو آپ کو دن رات گالی دیتے ہیں ان کو بھی سامنے بٹھا کے انکلوسیو پالیسیز بنا کے ایک فیصلہ کیا اور کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ. اور پھر ڈیڈیکیشن تھی, کمٹمنٹ تھی, دہشت گردی کو ختم کر کے دکھا. ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں یہ دہشت گردی آج ہمارے گھروں کے اندر پہنچ گئی ہوتی ہے, اللہ نہ کرے. تو لیڈرشپ جب ہوتی ہے, ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے, تو یہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. اگر آپ پولیٹیکل بکرنگ میں پڑے رہیں گے, پولیٹیکل ڈیوائڈ میں پڑے رہیں گے, یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ فلاں ایسا ہے, یہ ایسا ہے, تو باقی چیزوں پہ توجہ کون دے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2014 میں جب دھرنے کیے, وہ بولتے رہتے تھے باہر کھڑے ہو کے, میاں صاحب نے بالکل ایسے جیسے اپنے کام بند کیے تھے. تو ان کو کوئی کہتا تھا کہ آپ تو اس کی تقریر بھی نہیں سنتے. وہ کہتے میں وہ تقریریں سنوں یا قوم کی خدمت کروں. ایک دن میں آپ کو یہ بات آن اوتھ بتا دوں, ایک دن نہ میاں صاحب اس پہ پریشان ہوئے, نہ کسی کی اسپیچ سنی, نہ جواب دیا. کیونکہ مقصد پولیٹیکل مار دھاڑ نہیں تھی, مقصد تھا کہ اس ملک کو بنیاد سے نکال کے لے کر جانا. اور آپ دیکھیں کہ 2.8 پہ کہیں گروتھ تھی. The day he was ousted from the office, the growth was 6.3%, projected 7%. اور اگر وہ کنٹینیوٹی چلتی رہتی تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے. ترکی کی مثال ہمارے سامنے, ہم بھی ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے, ہم بھی ایگری اکانومی ہے, 70% ہمارا جو انحصار ہے وہ ایگریکلچر پہ. تو ترکی نے کہا میرے پاس امبیسڈر آئے آسٹریلیا کے, تو مجھے تکلیف بھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت آسٹریلیا میں بڑی ہم نے ریولیوشنائز کیا ہے, ہم نے جو ہمارا ایگریکلچرل جو ٹیکنالوجی ہے اس کو, اور ہم نے اپنی ہیلڈز بڑھائی ہیں, ہم نے اپنا لائف اسٹاک کو بہت امپروو کیا ہے, تو ہم نے اپنے پروڈکشن کو امپروو کیا ہے. ہم وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان میں ہم کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ کوئی سیریس نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا وقت یا تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں گزرتا ہے, یا پھر جن کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے بچاؤ میں سارا وقت ہی گزر جاتا ہے. وہ جو آپ پہ فرنٹ بیک رائٹ سینٹر سے اٹیکس ہوتے ہیں, اس کی اسٹیونگ آف میں, اس سے بچنے میں آپ کا پورا ٹائم فائر فائٹنگ میں گزر جاتا ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے. اس ملک کو اس وقت ایک بہت ہی جو جرأت مندانہ فیصلے کی ضرورت ہے, جس کا افیکٹ آپ پر بھی ہوگا, اس ملک کی اکانومی پر بھی ہوگا, اس ملک کی فیوچر کے اوپر بھی ہوگا. آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھیں. بنگلہ دیش میں 50 سال پہلے, لٹل اوور 50 ایئرز بنگلہ دیش آزاد ہوا, لیکن آج آپ دیکھیں انہوں نے ریڈ ٹیپزم کو ختم کیا, انہوں نے ون ونڈو سولوشنز دیے لوگوں کو, ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا, انہوں نے اپنا جو گورنمنٹس کا وہ تھا اس کو انہوں نے کتنا انہینس کر لیا, اور انہوں نے اپنی ورک فورس کو ٹرین کیا. ان کی ورک فورس میں آج خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی ورک فورس میں شامل ہے. ہماری خواتین کی تعداد کیا ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں ابھی کچھ سال پہلے 130 ان کی ڈالر پر کیپٹا انکم تھی. آج آپ یقین کریں ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تقریباً $3,000 ہے. یہ 2021-22 میں ان کا گروتھ ریٹ 7.2% تھا. تو یہ 1971 میں وہ ابھی ان کو وہ آزاد ہو رہا ہے, اور آپ ان سے ہمیں کمپیئر کریں اور دیکھیں وہ کتنا ولنریبل ملک ہے. وہ سائیکلونز آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, تباہی آتی ہے ان کی. کورونا کے بعد بھی جس طرح انہوں نے باؤنس بیک کیا ہے, وہ تو کیس اسٹڈی بن گیا ہمارے لیے. اور صرف انہوں نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی, انہوں نے اتنا جو ڈومیسٹک امپلائمنٹ ان کی انکریز ہوئی ہے, ان کی غربت نیچے آئی ہے. میرے لیے تو مجھے کبھی میں سوچ نہیں سکتی تھی 90s میں کہ کبھی بنگلہ دیش بھی ہمارا ماڈل بنے. اور اگر بنگلہ دیش بن سکتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا نہیں. انہوں نے آپ دیکھیں, میں ایک
ہم بل گیٹس کی بڑی بات کرتے ہیں, اسٹیو جابس کی بات کرتے ہیں, کس کی ہم بات کرتے ہیں, اور کیا وجہ ہے؟ انڈیویجول ٹیلنٹ ہمیشہ میٹر کرتا ہے, انڈیویجول ٹیلنٹ بہت, لیکن اس کی ہوننگ آف دا اسکلز اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ بہت ضروری ہے. ہینڈ ہولڈنگ اسٹیٹ کی بہت ضروری ہے. اب اگر اسٹیو جابس کو یا ان کو بل گیٹس کو, ان کے پاس ایک آئیڈیا تھا, لیکن آئیڈیا تھا, اس آئیڈیا کو انہوں نے ریفائن کیا, اور اس کے بعد جب وہ آئیڈیا مارکیٹ میں لے کر گئے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بعد, وہ تیار بیٹھے تھے لینڈنگ کے لیے. اگر وہ لینڈنگ نہ ہوتی تو آج وہ ایپل اور وہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز نہ ہوتی. تو انڈیویجول ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بھی بہت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بنگلہ دیش میں ڈیجیٹل بنگلہ دیش اتنی بڑی کیمپین چلائی, انہوں نے امپلیمنٹ کیا. وہاں پر سلیکان ویلی انڈیا میں, آپ بنگلور میں دیکھ لیں, اور بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل بنگلہ دیش, اور ہم کہاں ہیں؟ جتنا ٹیلنٹ آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان کے پاس ہے. میں بہت سارے بچوں کو جانتی ہوں, وہ غریب گھر کے بچے ہیں, لیکن کوئی انہوں نے ایسی ایپس بنائی ہیں, وہ جگہ جگہ وہ ایپس لے کے پھرتے ہیں, کوئی دروازہ نہیں کھولتا ان کے لیے. وہ اس کی فائنینسنگ چاہتے ہیں, کوئی بینک ان کو فائنانس کرنے کو تیار نہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتہ ہے. اور وہی جب وہ باہر لے کر جاتے ہیں, ان کا وہ سب کچھ ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے. اور کیونکہ باہر کے لوگ اس چیز کے اوپر, اس چیز کی وہاں پر تھرسٹ ہے. تو ٹیلنٹ کی ہمارے اندر کمی نہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان بھی آئی ٹی ہب بنے, پاکستان کے اندر بھی ایک سلیکان ویلی کا ماڈل بنے. اور جو اب دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کو بہت ٹائم لگتا ہے, انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے پاکستان میں, اور بھی انڈسٹری لگنی چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں. لیکن آئی ٹی انڈسٹری کو لگنے میں 2-3 سال لگتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری تو یوں کام نہیں کرنے, آپ صرف انیبلنگ انوائرمنٹ دے دیں, ہینڈ ہولڈنگ کر دیں ان کو جو ٹیکنیکل جو بھی پروسیس یا ٹیکنیکل جو بھی ہیلپ چاہیے ان کو پرووائڈ کریں. آپ دیکھیں آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ کہاں سے کہاں جاتی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ویژن والی لیڈرشپ آ جائے تو آپ دیکھیں دنیا میں سے کیسے سارے پاکستان میں اپنے آفیسز کو, کس طرح یہاں پر بھی انٹرنیٹ سٹیز بنتی ہیں. اور یہ دنوں کا کام ہے, ہفتوں کا, مہینوں کا, سالوں کا کام نہیں ہے. لیکن وہ والی لیڈرشپ چاہیے جو ذاتی مفادات سے, جو پولیٹیکل بکرنگ ہے, پولیٹیکل ڈیوائڈز ہیں, اس سے اوپر رائز کر کے وہ ایک ویژن دے پاکستان. اور میں آپ نے اکنامک جو اس کی بات کی, جو آج کا ٹاپک ہے چارٹر آف اکانومی کی, میں سمجھتی ہوں کہ چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے جس میں چارٹر آف اکانومی کی, چاہے وہ کورٹس ہوں پاکستان کی, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ سول سروس ہو, یا وہ بزنس کمیونٹی ہو. سب جوڑ کے سب کو بیٹھ جانا چاہیے کہ کوئی حکومت آئے جائے, یہ پالیسیز ختم نہیں ہوگی, یہ پالیسیز ختم. اگر کوئی چوجوں کا مربع حکومت ہوگی, یا کوئی جو حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ الائز ہیں اور سب کے اپنے اپنے پولیٹیکل فلاسفیز, پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں, تو یہ ملک کبھی ترقی کر سکتا ہے. جب آپ کی ایک ایک ایسی گورنمنٹ آ جاتی ہے جس میں جو پرائم منسٹر ہے یا جو رولنگ پارٹی ہے وہ ہاسٹیج بن جاتی ہے, یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس ملک کو کلیئر مینڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ پوری کنوکشن کے ساتھ ڈیسیجنز لیے جا سکیں اور پھر ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت کی نزاکت ہے اور جو کروشل جنکچر پہ ہم کھڑے ہیں, اس وقت کرٹیکل جنکچر پہ کھڑے ہیں, آپ سب ضرور اس چیز کو اس کے اوپر سوچیں گے. میں آج آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوں, ورنہ $1 بلین کے لیے یہ ملک اسی طرح خوار ہوتا رہے گا. انویسٹ کر کے بھی ہمارے پیسے ڈوبتے رہیں گے, ہمارا غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا, اور ہمیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی رائٹ آف کر دے گی. اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل. یہ جو ہر وقت فارن ریزروز اب کرٹیکلی لو ہو گئے اور یہ اتنے بلین پہ پہنچ گئے تو سروائیول مشکل ہو گیا ہے, تنخواہیں دینی مشکل ہو گئی ہیں. اس وشس سرکل سے ہمیں پاکستان کو نکالنا ہے, اور غربت لوگوں نے ختم کی ہے. یہ ایک وشس سائیکل ہوتا ہے. برازیل کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی ایک ماڈل ہے, انہوں نے غربت اپنی ختم کی ہے. تو یہ پاسبل ہے, یہ امپاسبل نہیں ہے. صرف ہم نے اگر آج ایک اچھا فیصلہ کر لیا, اچھی ویژنری لیڈرشپ آپ لے آئیں, ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو فیصلہ کھل کے کر سکے
اور اس کے اندر ول ہو, نو ہاؤ ہو, نالج ہو کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو یہ ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.